अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं हैदर शिराजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की ख़बरें तो बहुत अरसे से आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब उन इख्तलाफात के अंदर तेज़ी जो है वो आ गई है, और वो तेज़ी आई है जब से फवाद चौधरी मीडिया के ऊपर नमूदार हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से एक इंटरव्यू से उनकी इब्तदा हुई और उसमें जो उन्होंने तंज के तीर उन लोगों पर बरसाए जो इस दौरान, जब पार्टी पर कड़ा वक्त था, वो आए और उन्होंने पार्टी को संभालने की कोशिश की, उन पर जो है वो निश्तर फवाद चौधरी ने चलाए, जिस पर उसका जवाब भी अब तुर्की बतुर्की मिल रहा है उनको। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गिरोहबंदी है, ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है, या आया ये ऐसा तासुर जैसा कि दिया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं, या ये इससे आगे बढ़कर चीज़ है? क्योंकि अब जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसमें बानी PTI इमरान खान जो हैं, उन्होंने अडयाला जेल में मुख्तलिफ़ ग्रुपों के लोगों को बुलाया है। पहले मुलाकातों के हवाले से एक लिस्ट जारी हुई थी, फिर उस लिस्ट को के अंदर से कुछ लोगों के नाम निकलवा दिए गए, और फिर शिबली फराज की हिदायत पर एक और लिस्ट जारी हुई थी मुलाकातियों की। तो मामलात अंदर पार्टी के अंदर क्या हैं? हैदर शिराजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत एक्सटेंसिवली खबर करते हैं, और बहुत ख़बरें जो हैं वो इख्तलाफात की इन्हीं के ज़रिए से हम तक भी पहुंचती हैं। तो आज पूछें इनके कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, और फवाद चौधरी की एंट्री के बाद पार्टी के अंदर क्या खलबली है। देखिए, हैदर शिराजी साहब, वेलकम टू AQS लाइव। बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी की एंट्री पार्टी में ना कही जाए, वो सियासी मंजरनामे में दोबारा वापसी उस नहीं, अंदाज देखें से। ना, आज जो है फवाद चौधरी शायद मेरे ख्याल मेरिट के अंदर कुछ रिपोर्टर्स को बुलवा के जो PTI को कवर करते हैं, वहाँ पे एक न्यूज़ फीड करने की कोशिश की गई कि PTI उनसे राब्ते कर रही कि हाथ तो अल्लाह रखो। तो ये ऐसे तो नहीं उन्होंने कही होगी ना बात। देखिए, फवाद चौधरी ने सहाफ़ियों को बुलाया और मैरियट होटल में उनने बुलाया, नशस्त थी, इकट्ठे होने के लिए था, क्योंकि बड़े अरसे के बाद उनकी का सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। तो वो चाहते थे कि इतना अरसा गिरफ़्तारी, उसके बाद मुश्किलात में रहे, तो सहाफ़ी जो उनके साथ रहे हैं, जब वो वज़ारत में भी थे, कवरेज के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए वो अपना फ़ील्ड में होते हैं, तो वो चाहते थे कि एक मरतबा फिर इंटरेक्शन रखा जाए। तो इसीलिए वो आज मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने कुछ तनकीद भी की पार्टी पर। लेकिन इससे हटकर एक बात का इकरार अब सबको करना होगा, और ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि बानी PTI ने भी ये बात मान ली है कि उनके पार्टी के अंदर गिरोहबंदी है, तकसीम है और ग्रुप हैं, क्योंकि इससे कबल वो नहीं मान लेकिन रहे थे। उनका भी जो मौक़िफ़ रिपोर्ट हुआ है वो ये था कि पूछा गया कि पार्टी के अंदर कोई गिरोहबंदी है, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो उन्होंने, लेकिन उसी अगले लम्हे उन्होंने कहा हाँ, मैंने 2 ग्रुपों को बुलाया। तो कंट्रडिक्शन तो वहाँ पे भी है उनकी स्टेटमेंट के अंदर। अब उसको आप जैसे मर्जी ले लें। देखिए, वो अगर वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, गिरोहबंदी है, तकसीम है, तो वो इस बात का इकरार कर लेंगे कि उनकी क़ियादत यानी PTI की सीनियर लीडरशिप नाकाम हो चुकी है। यानी इसका मतलब नाकामी का एतराफ़ हो जाएगा। तो लिहाजा वो किसी न किसी लेकिन पोजीशन में पार्टी जाकर, को और पार्टी ओहदेदारों को, बैरिस्टर गौहर की नॉमिनेशन से लेके उमर अयूब तक, सब ये लोग बाहर आके कहते हैं कि खान साहब का ये फैसला है। देखिए, तो खान साहब इख्तलाफात कैसे पैदा हो गए खान साहब के बहुत सारे फ़ैसले नहीं हैं। हैं? वो कैसे? आप पार्टी टिकटों की तकसीम से शुरू करें। अभी तक PTI की क़ियादत खुद ही ये इल्ज़ाम लगाती है कि बानी PTI इमरान खान मुख्तलिफ़ लोगों को मुलाकात के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता। ये पार्टी के रहनुमा और शानदाना गुलजार ने खुद ही कहा। अच्छा, जुनैद अकबर, जिन्हें डिप्टी स्पीकर खान साहब ने उनका नाम दिया था, जुनैद अकबर बड़े जज्बाती तो है, लेकिन सियासी फ़ैसले जज्बात से नहीं लेते। वो भी इस नहज पर पहुँचे कि उन्होंने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने लिखा क्या है? उन्होंने लिखा
کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات مخصوص لوگوں کو کروائی جاتی ہے، اور اس دوران جو ملاقات کروانے والے یا یہ قیادت ہے سینئر، ان کے اپنے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مفادات کے تحفظ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور سارا اب یہ خود عہدوں پر براجمان ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے چونکہ مفادات جڑے ہیں، تو لہٰذا یہ کسی تیسرے کو انٹر نہیں ہونے دے رہے۔ پارٹی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہم جیسے ورکر نہیں کر رہے، تو ان کا شکوہ بھی تھا، لیکن شکوے سے زیادہ اگر صحافتی لینگویج میں اگر بات کریں تو یہ سیدھا سیدھا الزام ہے۔ تو شندانہ گلزار جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ شاندانہ گلزار کا یہ موقف ہے کہ قیادت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جتنی کوشش کی جا سکتی تھی اس میں ناکام رہی ہے۔ یہ پارٹی ورکرز کا بھی یہی شکوہ ہے۔ انہوں نے اچھا اس دوران ہوتا کیا تو ہے؟ وہ کیا کہتی ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا جو پارٹی قیادت نے نہیں کیا؟ اب اس دوران یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ صرف تنقید ہوتی ہے، کوئی نیا لائے عمل نہیں دیا جاتا جس پر عمل کرنا ہو، لیکن ساتھ ہی شاندانہ گلزار نے کہا ہے کہ مجھے وہ بانی کہہ رہی پی ہیں ٹی آئی کہ جو میس لیول کے اوپر موبلائزیشن ہے وہ ہونی وہ چاہیے، نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ اچھا، لیکن اچھا اس کے علاوہ بھی پارٹی کے اندر اور کیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں آپ کو پتہ ہے گروہ بندی، اس کے حوالے سے ایک چیز آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، میں بہت ساری میں اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہے کہ فیصلہ ہے، میری رائے ہے یہ۔ شیر افضل مروت، شاندانہ گلزار یا شہریار آفریدی جذباتی بیانات دیتے ہیں، ان کا کندھا استعمال کر کے ایک پیچھے گروپ ہے جو اپنا کھیل کھیل رہا ہے، وہ اور کون سا وہ گروپ ہے؟ اس گروپ میں نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن پنجاب سے ایک رہنما ہے سینئر، اور کے پی کے سے ایک موجودہ سٹنگ ایم این اے ہے۔ یہ دونوں مل کر وہ جو گروپ جس کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک الگ سے گروپ بنایا گیا ہے جو کہ آگے بڑھتے ہوئے کنٹرول کرنا چاہتا ہے چیزوں کو، وہ بیک بینچ پہ بیٹھنے والے ممبران اسمبلی سنی اطاعت کونسل ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس کی ایک واقعہ آپ کو ایک گزشتہ ہفتے کہہ لیں، کیونکہ 6 دن ہو گئے تقریباً، ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں رات کے وقت، اور یہ جنید اکبر کا جس دن استعفیٰ تھا اسی دن غالباً یہی، مجھے اگر ایک دن اوپر نیچے ہو جائے تو معاف کیجیے گا، لیکن اس وقت نہیں، وہ جنید میٹنگ اکبر میں کے استعفے کی تو آپ بات کریں، لیکن عمر ایوب نے جو سیکرٹری جنرل سے استعفیٰ دیا ہے، اور وہ تو آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ دیا نہیں، لیا گیا ہے۔ دیکھیے اب ہوتا کیا ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ مزید بہتری کی طرف یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ فردوس شمیم نقوی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے آگے ذمہ داریاں سنبھال لیں، انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے ایک او آئی سی کا چیپٹر بنایا ہے آرگنائزیشن کے حوالے سے کہ دنیا بھر میں جو کہ پاکستانی فنڈ خرچ کر رہے ہیں، OIC کا کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک آرگنائزیشن کا انہوں نے نام دیا ہے کوئی، تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کر دیا ہے، یعنی او انہوں آئی نے سی تو آرگنائزیشن آف اسلامک اسلامک، کنٹریز کو لیکن کہتے ہیں نا، یہ مگر اس کا مجھے اس کا وہ پورا نام نہیں اس وقت ذہن میں اچھا، آ رہا، لیکن انہوں نے ایک کسی نام سے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ پوری دنیا میں پی ٹی آئی کی جو کوششیں ہوتی ہیں، جس طرح اقوام متحدہ میں انہوں نے چیزیں کی یا پھر پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے وہ چیپٹر جو ہے وہ ساری چیزوں کا جائزہ لے گا۔ اچھا اس سے پہلے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ فردوس شمیم نقوی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کا مطلب ہے عملی طور پر عمر ایوب کو پیچھے کہا گیا ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر کی حد تک رہیں، آپ پارلیمانی امور میں کوششیں کریں، اسی لیے آج وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسد کیسر کے ہمراہ موجود تھے اور شبلی فراز کے ہمراہ میٹنگ کی، اور انہیں طارق فضل چودھری نے لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر کا جواب پی اے سی کے چیئرمین اور دیگر کے لیے، تو وہ ادھر چار کوششوں نام میں دیں آپ اس مصروف کے ہو لیے۔ گئے ہیں، تو لہٰذا ادھر دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ فردوس شمیم نقوی نے آ کر ان کا آفس سنبھال لیا اور چیزیں وہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اسلام آباد میں جو جلسہ ہوگا اس کی تیاریوں کے لیے، اس کے لیے جو کوششیں ہیں فردوس شمیم نقوی کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ بانی پی ٹی آئی سے جو پارلیمانی پارٹی یا پھر کور کمیٹی کا نے درخواست کی تھی، ابھی تک موجودہ وقت تک بات کا نہیں پتہ، وہ درخواست منظور نہیں کی بانی پی ٹی آئی نے، اپنے فیصلے پر نظر ثانی یا فیصلہ نہیں بدلا، تو اس کے بعد اب فردوس شمیم وہ ایک کمیٹی بھی تو بنی تھی نا کہ خواتین کے حوالے سے، آپ نے بتایا تھا کہ خواتین کے حوالے سے جو ہے جو چھوڑ کے گئی تھی ان کے حوالے سے شاید وہ ہوگا، اور جو دوسرے جیسے عمران اسماعیل ہیں، فواد چودھری ہیں، یا یہ والا گروپ جو ہے
علی زیدی ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ اور بھی غور ہوگا. تو کتنے چانسز لگ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا یہ جو ایگریسو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے حوالے سے یا وہ سرکردہ رہنماؤں کے حوالے سے، وہ کتنا جو ہے وہ افیکٹو ثابت ہوگا فواد چودھری کی پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے؟ دیکھیے فواد چودھری اور شیریں مزاری کے حوالے سے میں نے خود خان صاحب سے سنا کہ وہ صحیح ایڈوائز نہیں کر رہے تھے ایٹ دیٹ ٹائم جب انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے اور چھوڑ کے گئے. یہ دونوں تھے جو کہتے تھے کہ خان صاحب انقلاب آ جائے گا اگر آپ پارلیمنٹ سے نکل جائیں. اس کا انہوں نے عمران خان نے اعتراف کیا کہ ان فواد چودھری نے انہیں صحیح ووٹ آف نو ایڈوائز کانفیڈنس کے بعد پارلیمنٹ سے جانا، استعفے دینا غلطی تھی. غلطی تھی اور انہوں نے پبلکلی وہ اعتراف تو کیا لیکن فواد چودھری اور شیریں مزاری کے نہیں، اسی مشوروں پر حوالے بھی سے انہوں نے ذکر آپ کیا. کو یاد ہے کہ چودھری پرویز الہی کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے فواد چودھری کا نام لیتے ہوئے ایک ڈیش 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 بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو ہمارا حکومت نہ ٹوٹتی، 3 دن پہلے پکڑا جاتا تو حکومت نہ ٹوٹنی پڑتی. ٹوٹتی. اور آپ کو ایک اس میٹنگ کا ذکر بتاؤں کیونکہ ویورز کے لیے شاید وہ چیزیں اس سے دلچسپی کا باعث ہوں اور ہماری یادداشت بھی ایسی ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں کمیٹی جو ہے وہاں پر ایک کمیٹی روم نمبر 5 میں عمران خان نے جس وقت پارلیمنٹ سے استعفے دیے تھے اور نکل رہے تھے، خان صاحب نے ایک میٹنگ کال کی. تو اس میٹنگ میں پرویز خٹک بھی موجود تھے. پرویز خٹک نے پہلے استعفے دینے کی بات کی، پارلیمنٹ میں رہنے کی بات کی. کہا کہ پارلیمنٹ میں رہا جائے، یہیں سے ہم کوشش کریں گے، آواز اٹھائیں گے. عمران خان نے اس وقت کہا کہ دیکھیں ہم نکل کے جائیں، باہر نکلیں عوام میں تو اس سے فائدہ ہوگا. فواد چودھری اور شیریں مزاری اس کے حق میں تھے. تو پرویز خٹک نے جس وقت عمران خان کا موڈ دیکھا تو موڈ کے تحت ان کا بیانیہ بدل گیا. انہوں نے فوری طور پر کہا کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ واقعی انقلاب بھی آ سکتا ہے، بہتری بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں فائدہ زیادہ ملے گا، سیاسی فائدہ. اس وقت شاہ محمود قریشی واحد تھے جنہوں نے کھل کر یہ اس وقت کمیٹی روم نمبر 5 ہے غالباً، وہ اس کا 5 ہی ہے، اس میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے اور کسی صورت پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ایٹ دیٹ ٹائم شاہ محمود قریشی کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑا گروپ، یعنی اس میٹنگ میں اور اس کے بعد بھی. اور فواد چودھری کا جو واقعہ تھا نا، پارلیمنٹ سے اس کمیٹی روم سے جو نکلے تو فوراً ہی میں اس وقت باہر کھڑا تھا تو دوستوں کا میسج آیا. اعزاز سید صاحب بھی ہمارے رپورٹر ہیں، وہ بھی اس وقت باہر موجود تھے. دوست کون سے؟ ہمارے بیٹ رپورٹر جو صحافی، تو صحافی دوست تمہارے کھڑے تھے. تو وہاں پر صحافی میں، ویسے صحافیوں میں دوست کم ہی ہوتے ہیں، صحافی کھڑے تھے. تو اس وقت ہوا یہ کہ کر رہے ہیں آپ مجھے، آپ نے سینئر ہے نا، تو آپ سینئر ہیں، صحافی ہم عمر جو ہے. تو ہوا یہ کہ فواد چودھری نے میسج کیے، کہا کہ ہنگامی ٹاک کرنی ہے. جو گیٹ سے نکلے شاہ محمود قریشی، کسی نے ٹاک نہیں کی. 15 یا 20 سیکنڈ یا 1 منٹ کی ٹاک ہوگی وہ. فواد چودھری نے آتے ہی کہا اسمبلی سے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور اس اسمبلی میں تو ہم رہتے ہی نہیں ان چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ اس طرح امریکی سازش میں ساتھ دیا ہے. تو یہ نہیں، وہ انہیں پہلے سے تھا کہ ہم خان کو انہوں نے وہ مشورے دیے. اس کے بعد کمیٹی کے اندر یہ کچھ ہوا، نکلتے ہی انہوں نے پہلے سے سیٹ رکھا ہوا تھا، میڈیا یہاں آئے گا، ادھر سے ساٹھ دیں گے، باہر جا کر ٹاک کرنے سے پہلے ہی فوراً ہی میڈیا پہ چلے گا استعفے دیے اور چیزیں اسی طرح آگے چلیں گی. اس کے بعد 3-4 مرتبہ بھی کوششیں ہوئیں کے پی کے ہاؤس میں ان کے رہنماؤں کو، ممبران اسمبلی جو کہ استعفے دے چکے تھے، بلایا گیا تھا کہ ہم واپس پارلیمان میں جا رہے ہیں. اس دوران پرویز خٹک نے 35 استعفے کر کے ان کے منظور کیے تھے، حتیٰ کہ بعد میں یہ آگے کہہ رہے تھے ہم تو پارلیمان میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے. کے پی کے ہاؤس میں انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی بلائی تھی، درخواستیں بھی داخل کی ہیں ہائی کورٹ کے اندر، پھر کبھی داخل کرتے کبھی واپس لے لیتے تھے، مختلف موقع کنفیوژن کا شکار ہے. تو واپس آ جائے نا آپ کہ اب جو ہے فواد چودھری تحریک انصاف میں انتشار پیدا کر رہے ہیں مزید، یا کسی بھی رہنما کے بارے میں ہم ویسے رائے ایسی نہیں قائم کر سکتے، لیکن انہوں نے شرف افضل مروت پہ اٹیک کیا جو کہ
ان سے اختلاف کیا جائے جس طرح کی ان کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن انہوں نے 9 مئی کے بعد شاید چند افراد میں سے تھے جو پارٹی کے لیے کھڑے نظر آئے، انہوں نے اٹیک کیا رؤف حسن پہ۔ رؤف حسن مسلسل ایسے وقت میں ترجمانی کرتے رہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہو یا پارٹی کی لائن وہ لے کے چلے میڈیا کی حد تک کہ جس وقت کوئی اور دوسرا آواز نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آگے فردر کس کس پہ اٹیک کیا؟ اب جو شبلی فراز کا انہوں نے نام لیا اور کہا کہ ان کا تو پرانا ایک وہ ہے نا، ان کی وزارتیں بھی سوئچ ہو گئی تھیں، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز آ گئے اور سائنس و ٹیکنالوجی ان کو دے دی، پھر انہوں نے وہ بھنگ اور پودے اور ڈرون وہ بڑی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بہت سی کوشش کی، لیکن فواد نے زیادہ، اگر میں اس کو ایوریج رکھوں تو فواد چودھری کچھ زیادہ ہی اگریسو رہے ہیں شبلی فراز کو لے کر۔ بائی نیچر میں عقل ایک اگریسو ہے، بائی نیچر ایسی بہت سارے کام نہیں صحافیوں کے کیے ساتھ بھی جاتے۔ بہت ایگریشن کیا تھا انہوں نے۔ اچھا، یہ ایگریشن ویسے شبلی فراز میں زیادہ ہے صحافیوں کو لے کر یا کسی کو بھی لے کر، لیکن ان کا ایگریشن ان سینس آف ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے اپنی ذہن پالیسی بنائی ہوئی اس پر عمل کرنا، تو اس میں یہ بہت تیز ہے، یہ وہ کرتے رہے۔ تو اب کیا ہونے کیا جائے گا؟ ہونا یہ جا رہا ہے کہ فواد چودھری کے حوالے سے یا پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی کو واپس نہ لیا جائے۔ تو جناب لیکن فواد چودھری اس وقت میڈیا کی ڈارلنگ ہے اور بڑے مزے کی بیانات بھی دے رہے ہیں اور انٹرویوز کا سلسلہ ہے، اور پوری طرح سے کبھی کسی چینل پہ کبھی کسی چینل پہ اور کبھی کسی چینل پہ تقریباً روز ہی نظر آ رہے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے اور جیسے جیسے یہ سٹوری ڈیولپ کرتی جائے گی حیدر شیرازی سے ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ تو شرائع دستور سے اس دوران ایک بڑی خبر آپ جی حکم کیجیے۔ خان صاحب نے جن گروپس کو بلایا ہے اپنے پاس ملاقات کے لیے، وہ صبح ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شاندانہ گلزار کو ابھی تک میسج نہیں کیا گیا کہ آپ کو بلایا جائے گا، جنید کو بھی میسج نہیں کیا، شیر افضل مرغت ملک سے باہر ہے، انہیں میسج کیا ہے کہ خان صاحب نے آپ سے ملنے کے لیے کہا ہے کہ آپ ایک امپاسبل ہو کہ وہ ملاقات ہی نہ ہو ملاقات۔ تو لیکن اپنا شیر افضل مروت تو ناراض اسی وجہ سے نہیں تھے، ان کا تو نام بھی نکلوا دیا گیا تھا، پھر ملاقاتوں کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ تو اب ملاقات کے لیے بلا لیے، اختلاف بڑا وہ اختلاف لندن سے اس دیکھتے کل تک پہنچ جائیں گے کہ نہیں؟ نہیں وہ آرام سے وہاں رہیں گے اور 10 تاریخ کو غالباً وہ پاکستان واپس آئیں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ لیٹ نائٹ کچھ نام ایڈ نہ ہو جائیں۔ ایک اور میرے سورس یہ بتا رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے کل عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر ہی دوست جائیں گے، جو جا کے کہیں گے کہ اس طرح کھل کے آپ کے سامنے کوئی نہیں آنا چاہتا، آپ کا خوف ہے بہت زیادہ۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ پارٹی میں گروپس ہیں، عمران خان سے سو اختلاف کیا جائے لیکن ان کے سامنے آ کر کوئی بھی رہنما اس طرح بات نہیں کرتا کہ وہ کہے کہ ہمیں مائنس کیا جا رہا ہے، ہمارے گروپ سے بات نہیں کی جاتی، ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، کہ مطلب وہ گروپ بندی اون کریں، مطلب وہ یہ کہیں گے، وہ سب کہیں گے نہیں جناب سب ٹھیک ہے، ایسے ہی میڈیا کی خبریں ہیں، وہ پھیل رہی ہیں، تو وہ اس تناظر میں۔ چلیں، بہت شکریہ حیدر شیرازی۔ تو جیسے جیسے یہ سٹوری ڈیولپ کرتی چلی جائے گی، ایک تو یہ پارٹ ہے اور پھر ایک دوسرا پارٹ بھی ہے، اور وہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے اندر برسر اقتدار ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حیدر شیرازی سے کبھی وہ پوچھیں گے۔ تو شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔